बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैंने हमेशा अपने घर के बड़े मर्दों से सुना था कि अपने घर की औरतों के मामले में कभी किसी पराए मर्द पर यकीन नहीं करना चाहिए। दूसरे मर्द के घर चाहे 10 औरतें और सब बाइज्जत तरीके से रह रही हों, मगर जैसे हम खुद अपनी औरतों की इज्जत की अपने तरीके से हिफाजत कर सकते हैं वैसे कोई नहीं कर सकता। मगर कुछ लोग इस मामले में बहुत नादान होते हैं। उनको लगता है कि उनकी जान पहचान के लोगों में उनके घर की इज्जत बाहिफाजत वक्त गुजार सकती है, और ऐसे मर्दों पर एक वक्त ऐसा आता है जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, मगर वक्त पलट कर नहीं आता। और इज्जत तो ऐसी चीज़ है जो चली जाए तो सारी उम्र वापस नहीं आती। मैंने खुद एक ऐसा घराना देखा था जो अपनी नादानी की वजह से अपनी इज्जत गंवा बैठा था और भी बेबसी से अपने बाल खींचते रह गए थे, मगर गुजरा वक्त नहीं पलट सकता था। मैं एक मुतवस्त घराने से ताल्लुक़ रखता था। तालीम हासिल की तो बेहतरीन तालीमी रिकॉर्ड और अच्छी डिग्री की वजह मेरी अच्छी नौकरी लग गई। नौकरी लगते ही मेरी शादी हो गई और मैं अपनी बीवी को लेकर एक पोश इलाके में शिफ्ट हो गया। उस इलाके में लोग एक दूसरे से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे, इसलिए मैं भी काम से काम रखता था। मगर मेरे घर के बिल्कुल साथ वाले घर में 3 भाई रहते थे। वो रास्ते में 1-2 बार सामना होने पर अच्छे से मिलते और हाल अहवाल लेती, तो मैं भी उनसे मिलना जुलना करने लगा। मेरी बीवी घर में अकेली रहकर बोरियत का शिकार होने लगी, तो मैंने उसे भी उन भाइयों वाले घर जाकर सलाम दुआ बढ़ाने का मशवरा दिया। मैं नहीं जानता था उन भाइयों के घर में कौन कौन रहता है। मेरी बीवी मेरे मशवरे पर उनके घर गई तो वापस आकर उनके घर आने के लिए बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार कर रही थी। मैंने हैरत से वजह पूछी तो मेरी बीवी ने बताया कि उन 3 भाइयों के घर में औरत के नाम पर बस उनकी एक कमसन बहन रहती है। उनके वालिदैन का कुछ ही अरसा पहले इंतकाल हो गया था। अब घर में वो बहन भाई अकेले रह रहे थे। दिन के वक्त उनकी बहन स्कूल जाती थी और भाई काम पर जाते थे। शाम के वक्त वो सब अपनी बहन की तन्हाई के ख्याल से घर में ही रुके रहते थे। मेरी बीवी उनकी छोटी बहन के लिए अफसोस कर रही थी कि वो घर में किसी भी औरत के बगैर अकेली जाने कैसे गुजारा कर रही थी। मुझे भी बच्ची के लिए अफसोस हुआ, मगर जाहिर है मैं कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए अपनी बीवी से बस इतना कहा कि हम जब तक यहाँ हैं उनके घर कभी ना कभी चक्कर लगा लिया करे। मेरी बीवी मेरे कहने पर अक्सर उस छोटी लड़की के पास जाने लगी और उसे भी कह दिया कि जब कोई ज़रूरत हो हमारे घर आ जाया करे। मेरी बीवी की उस पुरखलूस रवैये की वजह से उन भाइयों ने मुझसे मिलकर बाकायदा मेरा शुक्रिया अदा किया कि मेरी बीवी के ताउन की वजह से उनकी बहन अब बहुत खुश और मुतमिन रहने लगी है। मेरे सामने उस बच्ची से हमारे ही घर पर हुआ था। वैसे तो वो 10वीं जमात की तालिबा थी और जवान लड़की थी, मगर उसके चेहरे पर मासूमियत वाज़े नज़र आती थी। वो निहायत खूबसूरत और शिफाफ रंगत की मालिक लड़की थी, जिसे देखकर किसी भी इंसान की नीयत ख़राब हो सकती थी। मैंने उसे देखा तो घबरा गया और अपनी बीवी से कह दिया वो बच्ची को हमारे घर आने से मना कर दे। मैं नहीं चाहता था कि वह हमारे घर आने जाने के चक्कर में अपने घर से बाहर निकलती रहे और लोगों की नज़र में आए। उसके भाइयों ने घर में महफूज रखा हुआ था। वो बच्ची थी भी दुनिया से छुपा कर रखने के काबिल। मेरी बीवी मेरी परेशानी समझकर उस बच्ची को भी समझा दिया। इसके बाद हमारे ताल्लुकात इस घर से बहुत अच्छे हो गए थे। वो तीनों भाई भी मशहूर थे और मुझसे उनका बहुत अच्छा दोस्ताना ताल्लुक बन गया। एक रोज़ वो भाई मुझसे मिले तो बहुत खुश थे और उनके हाथ में मिठाई थी जिससे वो मेरा मुंह मीठा करवा रहे थे। मुझे लगा शायद उनमें से किसी एक भाई की मंगनी या रिश्ता हो गया है। मैंने मिठाई खाते हुए मुस्कुराकर सवाल किया कि वो किस बात पर इतने खुश हैं। इस पर उन्होंने अपनी खुशी की जो वजह बताई वो मुझे बेसाख्ता घबराहट में मुब्तला कर गया था। वो बता रहे थे कि वो तीनों भाई हज पर जा रहे हैं। मैं इस जुमले पर ठिठक गया था। मुझे पहला ख्याल उनकी कमसन बहन का आया था। मैंने झिझक कर सवाल किया कि क्या तुम्हारी बहन भी साथ जा रही है? मेरे सवाल पर वो तीनों भाई कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गए थे। फिर वो बोले कि हमारी बहन नहीं जा रही, सिर्फ हम भाइयों का वीज़ा लगा है। मैं उनकी बात पर हैरान रह गया था। मैं जानता था हज उम्रा की सादत हासिल करना हर मुसलमान का ख्वाब होता है, मगर उनकी जवान बहन घर पर अकेली थी और वो तीनों भाई एक साथ हज के लिए जा रहे थे। हालांकि उन्हें चाहिए था कि वो एक ही करके जाते ताकि उनकी बहन घर पर अकेली ना होती, और फिर जाना इतना ही ज़रूरी था तो बहन को भी साथ ले जाते। मैंने यही हैरत उनके सामने भी जाहिर की थी। अब मेरा उनसे ऐसा दोस्ताना ताल्लुक़ तो बन ही गया था कि बिला झिझक सब कह देता। मेरी बात पर बड़ा भाई बोला कि हमने अपने माँ बाप की ज़िंदगी में ही हज के लिए अप्लाई किया था
ہم نے تب پیسہ تک دے دیا تھا، مگر کورونا کی وجہ سے تب سارے انتظامات ہونے کے بعد بھی حج عمرہ کینسل ہو گیا تھا۔ پھر ہمارے باپ کو اسی عرصے میں کورونا ہو گیا، وہ بہت کمزور اور بیمار تھے۔ ہماری ماں سارا وقت ان کے پاس رہی اور ان کا خیال رکھا۔ ہمارا باپ بہت زیادہ کمزوری کی وجہ سے وہ بیماری نہیں جھیل پائے اور ان کی وفات ہو گئی۔ ہماری ماں ان کے ساتھ رہی تھی، ان کو بھی کورونا ہو چکا تھا۔ چند ماہ بعد ہماری ماں بھی اسی بیماری سے لڑتے لڑتے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس کے بعد ہم بہن بھائی اکیلے رہ گئے۔ ہمارے دماغ سے فی الحال کے لیے حج کا خیال نکل گیا تھا، مگر اب اچانک ہمارا حج جانے کا انتظام ہو گیا تھا۔ اب ہم اگر نہ جائیں تو پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ میں ان کی بات پر خاموش ہو گیا۔ میری یکدم خاموش ہو جانے پر دوسرا بھائی بولا کہ ہماری بہن گھر پر اکیلی نہیں رہے گی، اس کا انتظام ہم نے کر لیا ہے۔ اپنی بہن کو ہم اپنے والد کے دوست کے گھر چھوڑ کر جائیں گے۔ وہ ہمارے پرانے جاننے والے ہیں اور بہت نیک شخص ہیں، ہمیں ان پر بہت اعتبار ہے، وہ ہماری بہن کا خیال رکھیں گے۔ میں ان کی بات پر دل ہی دل میں حیران ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے ہر انسان اپنی سہولت دیکھتا ہے، مگر مجھے یقین تھا اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو اپنا ویزا کینسل کروا دیتا، مگر اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ شاید میں مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے مجھے یہ بات بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی انسان چاہے جتنا بھی نیک ہو، اللہ نے نامحرم مرد و عورت کا پردہ کسی مصلحت کے تحت رکھا ہے۔ اللہ نے عورت کو ایک خوبصورت تخلیق بنایا ہے اور مرد کے اندر عورت کے لیے بہت کشش رکھی ہے۔ ایسے میں مرد بھلے نیک اور پرہیزگار ہوں، مگر وہ اس بچی کا محرم رشتہ نہیں تھا کہ وہ اس کے پاس محفوظ رہتی۔ میں اندر سے بہت بے چین ہوا تھا، مگر ان کے ذاتی معاملات میں مجھے بولنے کا کوئی حق نہیں تھا، اس لیے میں ان کو مبارکباد اور نیک تمنائیں دیتا اپنے گھر آ گیا۔ میں نے بیوی کو یہ سب بتایا تو وہ بھی پریشان ہوگی اور بولی کہ یہ کیسے بھائی ہیں جو بہن کو پرائے گھر میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ وہ تو ہے بھی بہت خوبصورت اور معصوم لڑکی، نہ جاننے کیسے لوگوں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ میری بیوی اور میں اس بچی کے لیے ایسے پریشان تھے جیسے وہ ہماری ذمہ داری ہو، مگر ہم اس بچی کو اپنے پاس بھی نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ میں خود بھی اس کے لیے نامحرم تھا اور میں اللہ کی بتائی حدود کا خیال رکھتا تھا۔ میں ان مردوں میں سے نہیں تھا جو ہر وقت خود کو پارسا ثابت کرنے کے چکر میں لاپرواہی برت جاتے ہیں۔ ہم میاں بیوی کی پریشانی سے بے نیاز وہ تینوں بھائی چند دنوں میں ہی تیاری مکمل کر کے اپنے سفر کے لیے روانہ ہوئے اور جانے سے پہلے اپنی بہن اسی نیک شخص کے حوالے کر کے وہ بچی اپنے باپ کے دوست کے گھر رہنے لگی۔ ہم نے یہ سن کر بے ساختہ دعا کی تھی کہ اس نیک شخص کے گھر میں اچھی عورتیں ہوں جو اس بچی کی حفاظت کرے۔ وقت گزرتا گیا، ہم اپنے معاملات میں مگن ہو گئے۔ میری بیوی کو انہی دنوں ماں بننے کی خوشخبری ملی تو ہم دونوں بہت خوش ہوئے اور ساری توجہ اس بچی سے ہٹ کر اپنی خوشی کی طرف چلی گئی تھی۔ ہم اپنے آنے والے بچے کے لیے تیاریاں کرنے لگے۔ میرے گھر والے ضد کرنے لگے کہ میں اپنی بیوی کو ان سب سے ملوانے لے جاؤں۔ میں 1-2 روز کی چھٹی لے کر اپنی بیوی کو اپنے گھر والوں سے ملوانے لے گیا۔ ہمیں کچھ دن وہیں لگے، پھر واپسی بھی آیا تو میری بیوی وہیں رک گئی تھی۔ اسی دوران وہ بھائی حج سے واپس آ گئے تھے۔ پاکستان آتے ہی پہلے روز وہ شخص کے گھر گئے تاکہ اپنی بہن کو واپس لا سکے، مگر وہاں ان پر قیامت ٹوٹی تھی جب اس شخص نے افسوس سے اطلاع دی کہ ان کی بہن کی موت واقع ہو چکی ہے۔ وہ بھائی صدمے سے پاگل ہو گئے تھے۔ میں ان سے ملا تو مجھے بھی رو کر بتانے لگے کہ حج کے دوران ہم نے اپنی بہن سے رابطہ بھی رکھا ہوا تھا، مگر ہمارے آنے سے چند ہی دن پہلے ہماری بہن کا رابطہ ہم سے بالکل ختم ہو گیا۔ میں نے انکل سے پوچھا تو وہ بولے کہ بچی تم بھائیوں کو بہت یاد کرتی ہے اور اسی وجہ سے بیمار ہو گئی ہے۔ ہم اس کے لیے پریشان ہو گئے۔ ہم بات کرنا چاہتے تھے مگر ہر بار انکل نے ٹال دیا کہ وہ بات کرے گی تو زیادہ اداس ہو جائے گی۔ ہم بھی یہ سوچ کر خاموش ہو گئے کہ جلد گھر جائیں گے تو مل لیں گے۔ ہم واپس آئے تو بنا رکے اپنی بہن کو لینے پہنچ گئے، مگر اب انکل یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری بہن مر چکی ہے۔ وہ بھائی بے یقینی کا شکار تھے۔ اس شخص نے ان کی بہن کی موت کے بارے میں انہیں اطلاع دینا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ جب وہ پہنچے تو خبر دے دی اور ان کو قبرستان میں جا کر ان کی بہن کی قبر بھی دکھا دی۔ وہ تینوں بھائی بہت غمگین تھے اور روزانہ اپنی بہن کی قبر پر جا کر معافیاں مانگتے روتے تھے۔ مجھے بھی اس بچی کا افسوس ہونے لگا۔ ایک زندگی سے بھرپور لڑکی اپنے بھائیوں کی کم عقلی اور اندھے اعتماد کی بھیڑ چڑھ گئی تھی۔ وہ جو اپنے گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی تھی، نہ جانے کیسے پرائے گھر میں دن رات گزارے اور مری تو آخری رسوم بھی غیر لوگوں نے ادا کی۔ کچھ دن وہ بھائی اپنی بہن کی موت کا غم مناتے رہے اور پچھتاوے کا شکار رہے
کہ کاش اسے اکیلا چھوڑ کر نہ جاتے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ابھی ان کی زندگی کا بدترین پچھتاوا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس واقعے کو ابھی بمشکل 10 روز گزرے ہوں گے کہ ایک صبح میں اپنے آفس جانے سے پہلے ان بھائیوں سے ملنے گیا۔ ان کی بہن کی موت کے بعد اکثر ہی میں صبح یا شام موقع ملنے پر ان بھائیوں کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ وہ اب کچھ غم سے نکل رہے تھے، مگر اس روز صبح وہ مجھے بہت گھبرائے ہوئے سے محسوس ہوئے۔ میں نے فکر مندی ان کی گھبراہٹ کی وجہ پوچھی تو انہوں نے مجھے نہایت عجیب بات بتائی۔ وہ بولے کہ ہم تینوں نے رات کو ایک ساتھ ایک جیسا ہی نہایت عجیب خواب دیکھا جو ہمیں پریشان کر گیا۔ میں نے خواب کی تفصیل نہیں پوچھی، مگر انہیں تسلی دینے کے لیے سمجھایا کہ اکثر برا خواب شیطان کی طرف سے انسان کے دل میں وسوسے ڈالنے کے لیے آتے ہیں۔ ان پر پریشان ہونے کی بجائے اللہ سے خیر کی دعا کرو۔ میرے سمجھانے پر ایک بھائی سنجیدگی سے بولا کہ ایسا ہوتا ہوگا، مگر یہ خواب ایسا نہیں ہے جسے نظر انداز کیا جا سکے۔ ہم تینوں نے خواب دیکھا ہے کہ ہماری بہن بری طرح رو رہی ہے اور ہم سے بولتی ہے کہ میں تکلیف میں ہوں، مجھے بچاؤ۔ ان کے خواب نے مجھے بھی ٹھٹکا دیا تھا۔ یہ بات باقی قابل توجہ تھی۔ تب وہ خواب بیان کرنے والا بھائی اپنے باقی بھائیوں سے بولا کہ ہمیں جا کر انکل سے سوال کرنا چاہیے کہ ہماری بہن اچانک کیسے مر گئی۔ اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر گئے تھے اور ہمارے لوٹنے سے بھی پہلے وہ مر گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے بھی اس کی بات سے اتفاق ہوا تھا۔ اس کا حق تھا اپنی مری ہوئی بہن کی موت کی وجہ جانے۔ مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی تھی، اس لیے میں ان بھائیوں کو مشورہ کرتا چھوڑ کر اٹھا اور وہاں سے نکل گیا۔ میرے پیچھے وہ تینوں بھائی اس شخص کے گھر جانے کی بات کر رہے تھے۔ وہ تینوں بھائی اس روز اچانک ہی اس شخص کے گھر پہنچے تو وہاں اصل قیامت ان کی منتظر تھی کہ ان کے وجود میں آگ کے بامبر جل اٹھے تھے، کیونکہ ان کی وہ معصوم سی بہن جس کو وہ مرا ہوا سمجھ بیٹھے تھے وہ زندہ تھی، اور اس کی موت کا جھوٹ کا بولنے والا اس نیک انسان کا اصل چہرہ بھی سامنے آ چکا تھا۔ وہ کسی لڑکے کے ساتھ موجود تھا اور پریشانی سے بول رہا تھا کہ میں نے اس کے بھائیوں سے جھوٹ بول دیا ہے۔ لڑکی مر گئی، لیکن اس لڑکی کا اب کیا کروں؟ نہ اسے زندہ رکھا جا سکتا ہے، نہ مار سکتا ہوں، اور اگر وہ اپنے بھائیوں سے ملی تو سب انہیں بتا دے گی۔ اس شخص کے الفاظ پر وہ تینوں بھائی ساکت رہ گئے تھے۔ وہ غصے سے چیختے اس شخص پر اگل پڑے اور اسے بری طرح مارنے لگے۔ اس وقت انہیں اس شخص کے دھوکے پر اتنا غصہ تھا کہ اس لڑکے کو بھی بلا گئے۔ معاملہ بہت بڑھ گیا اور محلے والوں نے پولیس بلوا لی۔ پولیس ان سب کو پکڑ کر تھانے لے گئی۔ مجھے ان بھائیوں نے کال کی تو میں کام سے نکل کر سیدھا تھانے پہنچا تھا۔ ان کے سب بتانے پر پولیس نے گواہ کے طور پر مجھ سے بھی سوال کیے۔ میں جتنا جانتا تھا سب بتا دیا کہ واقعی وہ بھائی اس شخص کو اپنی بہن دے کر گئے تھے، اور واپس آئے تو اس نے جھوٹ بول دیا، بچی مر گئی ہے۔ آگے کا معاملہ تو خود میں نے بھی وہیں تھانے میں بیٹھ کر جانا تھا۔ بچی کی دماغی حالت ٹھیک نہ تھی، جس کی وجہ سے پولیس اس سے کوئی سوال نہیں کر پائی۔ نہ جانے اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اس حال کو پہنچ گئی تھی۔ اس شخص نے اپنا جرم قبول کر لیا اور یوں وہ بھائی روتے دھوتے اپنی بہن کے نیم مردہ وجود کو گھر لے آئے۔ میں اس بچی کی حالت میں ساکی تو رہ گیا تھا۔ وہ ادموئی ہو رہی تھی۔ اس کی حالت کے بارے میں جان کر ایک پل کے لیے میں یہ سوچنے پر بھی مجبور ہو گیا کہ یہ سب جھیلنے سے بہتر تھا وہ مر ہی جاتی۔ ان بھائیوں کے لیے وہ غم قابل قبول ہوتا۔ ابھی تو وہ بھائی یہ بھی نہیں جان پا رہے تھے ان کی بہن کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے۔ اتنا نقصان اٹھانے کے بعد وہی بات سوچ رہے تھے جو میں انہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ کاش ہم اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ کر جانے کی بجائے اپنا ویزا کینسل کروا دیتے یا ایک ایک کر کے جاتے۔ مجھے بھی اس بچی کے لیے افسوس محسوس ہو رہا تھا۔ میری بیوی واپس آئی تو میں نے اسے سب بتایا۔ وہ سب جان کر دہل کر رہ گئی۔ کچھ ہی وقت میں اسے بھی اس لڑکی سے دلی لگاؤ محسوس ہونے لگا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس سے ملنے کے لیے بے تاب ہونے لگی۔ میں نے بیوی کو یہ کہہ کر روک دیا کہ ابھی اس بچی کی حالت بہتر نہیں ہے، اس لیے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور شاید اس کے بھائی بھی کسی سے اپنی بہن کو ملوانا نہ چاہتے ہوں۔ میری بیوی بادل ناخواستہ رک گئی۔ میں نے بہانے سے ان بھائیوں کو اپنی بیوی کے بارے میں بتایا کہ وہ ان کی بہن سے ملنا چاہتی ہے، تو وہ تینوں مجھ سے بولے کہ میں اپنی بیوی کو ان کی بہن کے پاس بھیج دوں۔ وہ خود بھی اپنی بہن کی حالت کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، مگر وہ بولنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بھائی میری بیوی کا سوچ کر پور امید ہونے لگے کہ شاید ان کی بہن میری بیوی سے بات کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ میں نے بھی وہی سوچ کر اپنی بیوی کو ان کے گھر بھیج دیا۔ میری بیوی گھنٹہ بھر اس لڑکی کے ساتھ بیٹھی رہی، اور جب وہاں سے لوٹی تو چہرے پر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ میرے پوچھنے پر وہ بولی کہ بچی کے ساتھ کچھ تو ایسا ہوا کہ وہ زبان کھولنے سے ہی ڈر رہی ہے۔ اس سے بات کرتی رہی تو وہ ایسے پڑی رہی جیسے سماعتیں ناکارہ ہوں، اور جب میں نے اس کی حالت کی وجہ جاننے کی کوشش کی
تو وہ تڑپ کر چیخنے لگی کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، مجھے چھوڑ دو۔ میں نے لڑکی کے بھائیوں کو مشورہ دیا کہ ان کی بہن کی حالت ایسی نہیں کہ وہ کچھ بتا سکے، اگر اسے اس حال تک پہنچانے والے انسان سے تفتیش کی جا سکتی ہے، پولیس تو آرام سے سچ اگلوا لیتی۔ اس پر وہ بولے کہ وہ شخص مار کھا کر بھی کچھ نہیں بول رہا، اور وہ لڑکا جو اس کے ساتھ موجود تھا ہماری لڑائی کے دوران ہی موقع سے فرار ہو گیا۔ ہم خود بھی اس کی تلاش کر رہے ہیں تاکہ اس سے سچ جان سکیں۔ میں خاموش ہو گیا، معاملہ بالکل الجھ کر رہ گیا تھا، اور سارا قصور ان بھائیوں کا تھا جو اتنی لاپرواہی سے اپنی معصوم بہن پرائے گھر میں اکیلی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اب اپنے بال نوچتے تھے، مگر اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میری بیوی کچھ دن اس لڑکی کی خاموشی کے باوجود اس سے ملنے کے لیے جاتی رہی، مگر اس بچی کی چپ نہیں ٹوٹی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ ایک روز میری بیوی اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اس سے ملنے نہیں جا سکی۔ میں آفس سے آیا تو اس لڑکی کا ایک بھائی میرے پاس آیا اور مجھ سے بولا کہ بھابھی کو جلدی بھیجو، ہماری بہن بہت بری طرح چلا رہی ہے اور نہ جانے کس خوف کا شکار ہے کہ ہمارے سامنے جانے پر بھی رونے لگتی ہے۔ وہ چاہتے تھے میری بیوی اسے سنبھالے۔ میں پریشان ہوا کیونکہ میری بیوی جس حالت میں تھی اس میں ویسے بھی بہت احتیاط کی ضرورت تھی، اور اوپر سے اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے منع کرنا چاہا تو میری بیوی بول پڑی کہ میں اس کے ساتھ چلوں مگر انہیں انکار نہ کروں۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ ان کے گھر پہنچ گیا۔ وہ تینوں بھائی ابھی وہیں اندر کھڑے ہوئے تھے جو میری بیوی اس لڑکی کے پاس جا کر اسے سینے سے لگاتی نرمی سے تھپکنے لگی اور سمجھانے لگی کہ وہ محفوظ ہے اور اپنے گھر پر ہے تو اسے کوئی کچھ نہیں کہہ پائے گا۔ وہ لڑکی اچانک روتے ہوئے ایسی بات بول گئی جسے سن کر ہم سب ساکت رہ گئے تھے۔ وہ بولی کہ وہ اپنی زندگی سے تنگ آ چکی ہے، اسے ہر وقت خوف ستاتا ہے کہ پھر اس کے بھائی اپنے کسی کام کے لیے اسے کسی کے حوالے کر کے چلے جائیں گے اور وہ پرائے مردوں کا کھلونا بنی رہے گی۔ اس بات پر اس کے بھائی تڑپ کر جلدی سے آگے بڑھے اور اپنی بہن کو یقین دلانے لگے کہ اب ایسا نہیں ہوگا، مگر وہ روتی چلی جا رہی تھی۔ میری بیوی نے اسے بولنے کے لیے اکسایا اور کہا کہ اگر وہ اپنے بھائیوں کو سب بتا دے تو آئندہ اس کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ تب وہ روتے ہوئے خود پر بیتی ساری بات اپنے بھائیوں کو بتا گئی، ایسی سچائی جسے سن کر میرا وجود بے جان سا ہو گیا تھا، اور اس بچی کی بے بسی پر میری آنکھیں بھر آئی تھی۔ وہ بتا رہی تھی کہ اس کے بھائی اسے جب اس نیک شخص کے پاس چھوڑ کر گئے تو اس نے اس کے گھر والوں نے اس کا بہت خیال رکھا اور کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، مگر ایک ہفتے کے بعد اسے رات کا کھانا کمرے میں دیا جانے لگا کہ وہ کمرے سے باہر نہ نکلے۔ روزانہ وہ رات کا کھانا کھا کر سوتی تو صبح تک اس کی آنکھ نہیں کھلتی، اور جب وہ صبح جاگتی تو اس کی عادت بہت خراب ہوتی تھی۔ کچھ دن تو وہ الجھن کا شکار رہی اور اپنی جسمانی کمزوری اور تھکن کو بخار سمجھ کر دوا کھانے لگی، مگر کوئی فرق نہیں آ رہا تھا۔ ایک رات وہ اپنی طبیعت میں بیزاری محسوس کرتے ہوئے اپنے کمرے میں پہنچا۔ رات کا کھانا کھانے کی بجائے برتن ایسے ہی ڈھک کر رکھ دیے۔ رات ہوئی تو اس نے محسوس کیا کہ کوئی دبے پاؤں اس کے کمرے میں آیا ہے۔ کمرے میں نیم اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ پہچان نہیں پائی کہ کون ہے۔ وہ خوف زدہ ہو گئی تھی، اور تب وہ سایہ اس کے قریب پہنچا اور اسے دبوچ لیا۔ اس کے لبوں سے چیخ نکلی تو سامنے والا ٹھٹک گیا، جیسے اسے یقین نہیں تھا کہ وہ جاگی ہوئی ہے۔ اس رات اس لڑکی پر اس کی حالت کی سچائی نکلی تھی اور وہ مر جانے والی ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ زبردستی کی گئی تھی اور وہ بے بسی سے روتی فریاد کرتی جا رہی تھی۔ تب اس پر ماما کھلا کہ اس کی یہ حالت کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس نیک شخص کا جوان بیٹا تھا۔ وہ پہلے دوسرے شہر گیا ہوا تھا، اور جب لوٹا تو گھر والوں نے لڑکی کو رات کے کھانے پر باہر نہیں آنے دیا کہ اس کا پردہ ہے، مگر دن کے وقت ان کے جوان اور عیاش فطرت بیٹے کی نظر اس حسین اور کم سن لڑکی پر پڑ گئی۔ وہ نہایت رازداری سے روزانہ اس کے کھانے میں نیند کی دوا ملا دیتا اور رات کو اس کے کمرے میں پہنچ جاتا۔ لڑکی پر جب سچ کھلا تو وہ سب کو بتانا چاہتی تھی، مگر وہ لڑکا اسے ڈرانے دھمکانے لگا اور اسے مارنے کا ڈراوا دے کر روزانہ اس کی تسلیل کرنے لگا۔ وہ ذہنی اذیت کا شکار ہونے لگی اور بے بسی سے رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکی تھی۔ وہ اپنے بھائیوں کو بتانا چاہتی تھی مگر خاموش رہی کیونکہ بھائی اس کے پاس نہیں تھے، اور فون پر بتانے سے اسے خوف محسوس ہوا کہ وہ لڑکا مزید درندگی پر اتر آئے گا۔ اس لڑکی کی حالت بہت زیادہ بگڑی تو تب اس عیاش لڑکے کی سچائی اس کے ماں باپ کے سامنے کھل گئی۔ وہ اسے لان تان کر کے لڑکی کی طرف متوجہ ہوئے۔ لڑکی کے بھائی واپس آنے والے تھے اور ان لوگوں کو ڈر تھا کہ لڑکی اپنے بھائیوں کو سب بتا دے گی۔ اپنے عیاش بیٹے کا سچ چھپانے کے لیے ان لوگوں نے ان کے بھائیوں کو جھوٹ بول دیا کہ وہ لڑکی مر گئی ہے، اور جھوٹی قبر بھی دکھا دی۔ وہاں لڑکی اپنے ہاس بالکل کھونے لگی تھی۔ شاید اس حال میں رہتے رہتے ایک روز واقعی ہی مر جاتی کہ اس کے بھائی کسی خواب کے زیر اثر اس کے پاس پہنچ گئے۔ اتنا بتا کر وہ لڑکی
پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی کہ ایسے بھائیوں کا کیا فائدہ جو اپنی بہن کو خود 7 پردوں میں رکھ کر پھر خود ہی بھیڑیوں کے حوالے کر گئے۔ کیا اللہ ایسا حج قبول کرے گا؟ اور کیا حج پر جانے کے لیے گھر کی ذمہ داریوں کو یوں دوسروں کے در پر رکھ کر جانے کی اسلام میں اجازت ہے؟ وہ شکوہ کنا تھی اور اس کے تینوں بھائی ندامت سے رو رہے تھے۔ اب سمجھ آیا تھا وہ شخص پولیس کی مار پر بھی کیوں خاموش ہے، وہ اپنے بیٹے کو بچا رہا تھا۔ ایسی نیکی اور شرافت کا کیا فائدہ جب انسان اپنی بد فطرت اولاد کو سدھار نہ سکے اور اس کی برائیوں اور گناہوں پر پردے ڈالتا پھرے۔ میں اپنے معاشرے کی اس برائی کو سوچتا ساکت ہو رہا تھا۔ وہ بھائی اپنی بہن سے رو رو کر معافیا مانگ رہے تھے۔ میں نے اپنی بیوی کو اشارہ دیا اور اسے لے کر گھر آ گیا، کیونکہ اب ان بہن بھائیوں کا ذاتی معاملہ تھا۔ میں جانتا تھا وہ معصوم لڑکی اپنے بھائیوں کو معاف کر دے گی، اس کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ وہی بھائی اس کا سب کچھ تھے۔ البتہ میں دل میں عہد کر چکا تھا کہ اپنی اولاد کو یہ بات ضرور سکھاؤں گا کہ چاہے تعلقات پرانے ہوں پھر بھی کسی غیر اور نامحرم پر یقین کر کے اپنے گھر کی عورتوں سے لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ماں بہنوں بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور اس کہانی کو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔